औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम सूरतुल फातिहा के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अब तक हमने तावुज़ तस्मिया और इसकी कुछ देख लिए, इसकी ख़ास बातें सूरतुल फातिहा की। अब जो है हम देखेंगे इसके पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करेंगे। और इसमें 3 आयतें इसमें आती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो इसमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। अल्हम्द जो है इसमें तमाम तारीफें भी आती हैं और तमाम शुक्र भी आता है कि सारा शुक्र अल्लाह ताला के लिए। तो सूरह फातिहा का आगाज ही, बल्कि पूरे कुरान का ही आगाज अल्लाह की तारीफ से हो रहा है, और सूरह फातिहा का आगाज भी अल्लाह की तारीफ से दिख रहा है। अल्लाह की खूबियों, एहसानात और मर्तबे का एतराफ कर रहे हैं। हम किसी की भी तारीफ जब करते हैं तो 2 रीजंस की वजह से करते हैं ना। या तो वो हो ही चीज जिस काबिल की उसकी तारीफ की जाए कि उसकी वैल्यू ही ऐसी हो, उसके स्किल्स हैं किसी के लिए, हम किसी को ऐसे की तारीफ करते हैं जो तारीफ के काबिल हो, कि चाहे उसमें हुस्न हो, जैसे आसमान है, खूबसूरत मंजर है, या कोई कमाल परफेक्शन स्किल हो, कोई जबरदस्त कोई खूबी हो, और कोई चीज बहुत अच्छी लग रही हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसमें हम उसको उसकी तारीफ करते हैं, राइट। जैसे लेकिन जरूरी नहीं कि फिर हम उसका थैंक्स भी करें। तो तारीफ 2 रीजंस की वजह से होती है। एक तो वो हो ही तारीफ के काबिल, अब जैसे कि खूबसूरत घर है किसी का, कोई किसी की ब्यूटीफुल सीनरीज हैं, जैसे अच्छे अल्लाह ताला ने जो बनाए हुए हुस्न देख रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी चीज की फूल की तारीफ कर रहे हैं, तो वो उस है तारीफ के काबिल इसलिए कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, मगर जरूरी नहीं कि मुझे उससे डायरेक्ट फायदा हो रहा हो उससे। लेकिन दूसरी तारीफ की जो वजह है वो क्या है कि एतराफ़ नेमत और एहसान के तौर पे, यानी एक तारीफ तो इंसान करता है किसी ऐसी चीज की जो हुई तारीफ के काबिल, और दूसरी तारीफ इसलिए करता है कि उससे मुझे कोई फायदा हुआ हो, कोई चीज किसी ने हम पे एहसान किया, मेरे लिए बेनिफिशियल हो कोई चीज, तो फिर थैंक्स करते हैं कि आपने यानी कि मेरे पे जो एहसान हुआ। तो क्योंकि इसमें भी ये होता है कि एहसान का आप एतराफ करते हैं। अब अल्लाह ताला की जो हम हम्द करते हैं, अल्लाह ताला की जो तारीफ है, इसमें दोनों रीजंस हैं। इसकी नेमतें एहसानात हम पे बहुत हैं कि हम शुक्र करें, और उसके कमाल की भी तारीफ, उसकी परफेक्शन की भी कि वो है ही तारीफ के काबिल। तो अल्लाह की तारीफ जो है दोनों वजह से होती है कि एक है ही तारीफ के काबिल, हम करें ना करें वो है ही तारीफ के काबिल, और दूसरा उससे इतने एहसानात हम पे किए कि वो हमारा शुक्र भी बनता है इसका। तो तभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेहतरीन जिक्र भी है, बल्कि बजाते खुद दुआ भी है। इसके बहुत सारे फजाइल हमें मिलते हैं कि जितना पढ़ने से आसमान और जमीन को भर दे अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान पे बहुत भारी है। तो इसीलिए ज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह भी हमें कहते रहना चाहिए, लेकिन असल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ज़बानी तकरार नहीं होती बल्कि दिल से होता है। दिल से हम कब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अफ्तार के वक्त, या गर्मी में ठंडा पानी पिए, या जब रात को थक के बिस्तर पे लेटे उस वक्त जो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है ना, तो वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए करने का काम क्या है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सिर्फ तारीफ नहीं, शुक्र भी, और शुक्र ही नहीं तारीफ भी, और दिल से कहने की कोशिश करें। इसके बाद इसमें अल्लाह ताला का नाम अल्हम्दुलिल्लाह आ गया कि अल्लाह के नाम से हमने कहा कि अल्लाह ताला आपकी सब तारीफें हैं, और अल्लाह ताला का ये नाम बेस्ट नाम है जिसमें सारे नाम आ जाते हैं उसके। फिर रब्बुल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का। अभी अल्लाह ताला के आगे डिस्क्रिप्शन या अल्लाह ताला ने खुद नंबर 1 क्या बताया कि जो रब है तमाम जहानों का। हमद के भी ने हमने देख लिए कि थैंक्स भी आ जाते हैं उसमें और प्रेज भी आ जाता है, कि दोनों चीजें आ जाती हैं। और अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला का मोस्ट इंक्लूसिव नाम है। अल्लाह ताला का ही इसमें सारे एट्रीब्यूट सारे नाम और शामिल हो जाते हैं इसमें। और रब की तरफ आते हैं हम, रब क्या है? रब जो होता है उसमें एक तो लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन, लॉर्ड करके हम ट्रांसलेशन कर देते हैं मगर वो इनफ नहीं होती। इसमें बहुत सारे मीनिंग है रब नाम जो है अल्लाह ताला का। इसमें असल में ये जिस तरह अम्ब्रेला की तरह बहुत सारे नाम इसमें कवर हो जाते हैं कि अल्लाह ताला सबसे पहली बात हमारा क्रिएटर है, खालिक है, फिर हमारा ओनर भी है, मालिक भी है, फिर हमें इन नेमतें देने वाला है, हमारी तरबियत करने वाला है, और हमारा प्लानर भी है। समझे, बहुत सारे नाम मिला के ये रब बनता है। अगर आपको एक लफ्ज चाहिए इसके लिए तो टेक केयर करने वाला, केयर टेकर है अल्लाह ताला हमारा, और जरूरत से कमाल तक पहुंचाने वाला, यानी छोटी सी चीज से ग्रेजुअली नशोनुमा देने वाला। जैसा कि किसी सीड से प्लांट बनता है, इसी तरह इंसान को देखें बेबी होता है, फिर उसे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इंसान बड़ा हो जाता है।
تو اللہ تعالیٰ رب ہے کہ اس پورے پروسیس میں ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت پوری کرنے والا. تو یہ نام ایسا ہے جس میں محبت شامل ہے، یعنی پالنے والا کر کے بھی اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے نا، تو ایکچولی اس میں محبت پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے جو ہمیں پیدا کرتا ہے اس کے بعد، اور صرف ہمیں نہیں، تمام عالمین کو، تمام کریشن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور سلولی اس کو ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کی ساری پوری اس کی ایگزسٹنس، پورے اس وقت تک اس کی کیئر کرتا ہے. تو وہ سارے ہمارے جو امور ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وہ صرف اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کانسٹینٹلی اور ایکٹیولی ہمارے اپنے جو مخلوق ہے ان کے معاملات کو مینج بھی کر رہا ہے. تو کتنا پیارا نام ہے کہ وہ رب العالمین ہے، کہ کس طرح ہمیں خیال کرتا ہے. تو پھر ہمیں بھی تو اس کی عبادت دل سے کرنی چاہیے. رب العالمین میں بہت زیادہ جیسے یہ چیز ذہن میں لے کے آئیں کہ وہ ہمارا رب ہے. اور عالمین جو ہے، ایک تو یہی کہ اللہ کے علاوہ تمام، یعنی اللہ خالق ہے، اور باقی جو مخلوق ہے وہ عالمین میں آتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا رب ہے. مگر اس میں اگر ہم ویسے اس کو کریں تو جو انسان، فرشتے، جن، تو جتنے بھی جو عقل دیے گئے ہیں ان کے اوپر تو اور بنتا ہے نا کہ وہ اس کی تعریف کرے اللہ کی، رب العالمین کی. تو رب میں صرف ماسٹر ہی نہیں آتا، بلکہ رب میں نرچرر بھی آتا ہے، کہ جو ہمیں بڑھانے والا، ہمارے ٹیک کیئر کرنے والا. تو اس لیے بہت پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اگلی کوالٹی آ گئی جو نیکسٹ آیت ہے، الرحمن الرحیم، کہ وہ رب کیسا ہے، وہ پالنے والا، جو ہمارا کیئر ٹیکر ہے کیسا ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا. اور رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ہیں، رحم سے، رحم کا مطلب مرسی جیسے. تو وہ رحم کرنے والا رب ہے، اس کے لیے دو لفظ ایک ساتھ. اور رحمان جو ہے خود ہی مبالغے کا صیغہ ہے، جو رحمان اور رحیم میں ہم فرق بھی دیکھ لیتے ہیں. اور رحمان جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ، یعنی ایگزیجریشن، کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور رحیم جو ہے اس میں آتا ہے کہ بار بار رحم کرنے والا، یعنی کنٹینیوسلی ایک چیز مسلسل ہوتی جائے. اسی طرح جو رحمان ہے وہ جو ہے دنیا میں ہر ایک پہ رحم کرنے والا ہے، خواہ کوئی فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، سب کو دینے والا. لیکن رحیم جو ہے یہ تھوڑا اسپیسیفک ہو جاتا ہے، کہ یعنی کہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی، اور قیامت کے دن تو ایکسکلوسیولی صرف ان کے لیے فرمانبرداروں پہ اللہ تعالیٰ خاص رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، یعنی وہ رب جو اپنی اتنی ساری نعمتیں دے بھی رہا ہے جس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے. تو رحمان الرحیم ہے. اور جب یہ دو چیزیں دیکھیں، ایک بھی کہنا کافی تھا، مگر دو چیزیں کیوں ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی چیز پہ، اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایک معنی کے دو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کی انٹینسٹی بتانے کے لیے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں گورا چٹا ہے، ٹھنڈا یخ پانی، ذہین فتین، تو اس کی زیادہ اور بڑھانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. ہم اللہ کو مانے نہ مانے، اس کی بات مانے نہ مانے، اللہ اپنی رحمت نہیں روکتا، اور ہم ہی اسی صفت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اے اللہ غفور الرحیم ہے، جو چاہے کریں، پکڑے گا نہیں، تبھی ہم من مانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. اللہ کی رحمت ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کے لیے بلاتا ہے نماز میں. ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. تو اسی لیے ضرور ہم الرحمن الرحیم رب کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت دیکھتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین کا، یعنی کہ جزا اور سزا کے دن کا، جس دن بدلے ملیں گے. یوم الدین کا مطلب ہے بدلے کا دن، جس دن اچھے کو اچھا، جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا ملے گا، جس نے برا کیا اس کو برا ملے گا. اور اس کا مالک، ماسٹر اور اونر ہے اس دن کا. تو اس میں کیا چیز آتی ہے کہ سپریم پاور اللہ کی ہوگی اس میں. تو پہلے میں کہا کہ ان اینڈنگ مرسی اللہ کی بہت ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ رحمان الرحیم تو ہے، مگر یاد رکھو اللہ مالک بھی ہے، اونر بھی ہے، با اختیار ہے، اور منصف بھی ہے. اللہ تعالیٰ عدل بھی کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہمارا انجام ہے. تو یہ آیت ایک طرف تو بہت خوش کرنے والی ہے، اطمینان دلانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن کا اونر ہے، اس دن فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ تو ہمیں مغفرت اور رحمت کی امید ہوتی ہے اس سے. لیکن ایک طرف یہ ڈرانے والی آیت بھی ہے کہ اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے منصف بھی ہے. وہ رب جو رحمان الرحیم ہے اس سے محبت کریں اس کی رحمت کی وجہ سے، لیکن مالک ہونے کی وجہ سے اس سے ڈریں بھی، کیونکہ وہ عدل کرنے والا ہے. تو ہم اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہیں، مگر اللہ کی پکڑ سے بھی ڈریں.
اور ایمان ہے اسی کا نام. تو بیلنس ضروری ہے, کیونکہ اگر بیلنس جو ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیلنس بھی کرے گا, اس کے اندر رحمت بھی ہے مگر وہ جسٹس بھی کرے گا, تو ہمیں بھی اس میں اپنے خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے جو نافرمانی سے بچا کے رکھیں. تو یہ کس چیز کا ریمائنڈر ہے کہ میرا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو صرف جنت وغیرہ نہیں غور و فکر کریں بلکہ جہنم کو بھی یاد رکھا کریں. اور جب ہم یہ آیتیں پڑھیں نا نماز میں تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو رحمان الرحیم ہے, جس طرح آپ نے دنیا میں ہم پہ رحم فرمایا ہوا ہے نا, اللہ آخرت میں آپ اس دن کے مالک آپ ہی ہیں, اس دن بھی آپ بس رحم فرما دیجیے گا, رحم کا ہی معاملہ کیجیے گا. تو یہ ایک طریقے سے اس طرح کی آیت ہے. اب ہم نے یہ تینوں آیتیں دیکھ لی. پہلی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی اب ہم نے یہ چیزیں دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کس طرح کی. ہم اس کو ایک طریقے سے سمرائز کرتے ہیں اس کو پوری بات کو جو ہم نے کیا ہے. دیکھیں اکثر ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم بے سوچے سمجھے بغیر یعنی بے سوچے سمجھے نماز پڑھتے چل جاتے ہیں. ذہن میں ہمارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں بہت, اور زبان تو بھائی ایسی چلتی ہے جیسے کسی نے ٹیپ کھول دیا نا, نلکا کھول دیا, پانی بہتا جا رہا ہے بہتا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب زبان اتنی تیز چل رہی ہوتی ہے, آٹو پہ لگا دیتے ہیں جیسے ہم, تو پھر ہمارے ذہن کو تو کام نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ تو آٹو پہ زبان چل رہی ہے تو, اور کچھ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے فارغ ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں. تبھی ہماری نماز کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا, اس میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو نماز کا ہم ترجمہ سیکھیں اور پھر ذہن کو اس ترجمے پہ لگائیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ جس طرح سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے, زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی ہماری نمازیں رکی ہیں. کیوں جذبات نہیں ہے, کیوں ہمارے خیالات کیوں ہمارے پاس جذبات نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ہم کچھ ٹپس دیکھتے ہیں. پہلی بات کہ زبان کو ٹھہرا لیں, جہاں آپ کی زبان ہے وہاں ذہن کو لے کے آئیں. کیونکہ ہماری زبان جیسے ایک تیزی سے پڑھتی ہے نا, وہ اس طرح جیسے طوطا, جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ایسے جیسے کسی طوطے کو رٹا دیں, ایک جیسی بات. اب طوطے کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا ایک جیسا ہو کہ بغیر سوچے سمجھے, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو اس عقل کا کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں. تو اسی لیے ہم اس میں جذبات بھی لائیں, اور اس کے لیے ایک جو ہم اچھے کچھ ٹپس دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی, ان سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق کسی نے پوچھا, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے. پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کو وقف توڑ کے پڑھ کے دکھایا, ہر آیات پہ وقف کر کے دکھایا. تو یہ والی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا انداز کہ اس کے بعد رک جاتے تھے, اور اسپیشلی انہوں نے سورہ فاتحہ کو ماڈل کر کے بتایا ان کی وائف نے کہ اس طرح وقف کر کے پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ پہلے الحمدللہ جس طرح پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سٹاپ ہو گئے, پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. یہ احمد میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. تو یہ سننا ہے کہ اس میں پاز کیا جائے ہر آیت کے بعد, اور تو اس لیے اس کو ہیبٹ بنایا جائے. تو ہم اس سے شروع کریں گے کہ ذہن کو ہم نے ترجمے پہ بھی لگانا ہے, ترجمہ ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے ذہن پہ لگانا ہے. تو اس میں جذبات کیسے لے کے آئیں؟ تو سب سے پہلی بات تو زبان کو ٹھہرا لیں, اس کو اس طرح, کیونکہ جذبات کو لانے کے لیے بھی نا سکون سے پڑھنا ضروری ہے. جب ہم اس میں گیپ دیں گے تو پھر کچھ جذبات لائیں گے نا, اور اس کو جب سوچیں گے تو جذبات آئیں گے. دیکھیں جب ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے نا تو ہمارے ایموشنز بھی نہیں آتے. تو جب ہم روکیں گے بیچ میں, اس وقت ہم سوچیں گے اس کے ترجمے کو, تو پھر ہمیں اس کے بارے میں جذبات آئیں گے. اور کیونکہ ہمیں بچپن سے ٹرین چلانے کی عادت ہے, اتنی جلدی بدلے گی نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو ہمیں پریکٹس کرنا ہے, پاز کو, اور اس میں روکنا بھی, اپنے آپ کو ترجمے پہ غور کرنا ہے. ہر جیسے آپ نے پڑھا اس کو آیت کو, اس کے بعد اس کے ترجمے کے ٹرانسلیشن اپنے ذہن میں دہرا لیں. اور لیکن ہمیں اتنی جلدی عادت نہیں ہوتی, کیونکہ اسی طرح ہمیں عادت ہوتی ہے. مگر کسی بھی رکعت میں اگر آپ کو یاد آ جائے وہیں پریکٹس کرنا شروع کر دیں, کیونکہ بار بار ٹھیک ہے بچپن کی عادت اوور کم کرے گی, لیکن آپ کی ایفرٹ, ہماری ایفرٹ, اس پہ ہی تو اجر ہے, اور یہ ریکوائرڈ بھی ہے, یہ ضروری بھی ہے ہمارے لیے. تو ضرور ہم لوگ کوشش کریں
کہ اس کو پاز دے کے پڑھیں تو سوچ بھی سکیں گے. اب اس میں ویسے ترجمے بیچ میں جب آپ نے بیچ میں گیپ لیں گے اس وقت جس طرح ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس وقت نماز کے آغاز کے اسی حصے میں دل سے یقین سے مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے, شیطان سے اس کے وسوسے سے بچا لے مجھے میری نماز میں, تو ہم اس سے نماز بہتر پائیں گے. تو یہ بھی ہم اس وقت سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ پناہ, ہم مانگ ہی رہے نا پناہ, تو اس وقت دل میں جذبات لائیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ بچا لیں, اور سوچ کے دل سے مانگے, اس کو یقین سے مانگے. پھر جب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس نام پہ ایسے اللہ کا جس نام لیا جاتا ہے نام کے اللہ کے نام سے, تو اس میں برکت آ جاتی ہے, وہ چیز فائدے مند ہو جاتی ہے. تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس پہ روک کے اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں, سوچیں, اور پھر دل میں ہی دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو برکت والی بنا دے, فائدے مند بنا دے, یہ میرے لیے اپنی یاد والی نماز بنا دے تاکہ مجھے اس کے فائدے حاصل ہوں. اسی طرح پہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اس وقت ایسے تیزی سے نہیں گزر جائے, الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ تیری تمام تعریفیں, تیرے تمام شکر ہے, تو رب ہے تمام جہانوں کا. دل میں شکر گزاری لائیں رب کے لیے, رب جو ہے محبت کا نام ہے, جو آپ کی اور میری ٹیک کیئر کرنے والا ہے. تو اس کے ہم جو ہے دل میں محبت لے کے آئیں. پھر رحمان الرحیم ہے اور محبت لے کے آئیں, اسی وقت اللہ سے دنیا اور آخرت کا رحم مانگ لیجئے کہ اتنی نعمت اس کی رحمت ہی تو ہے. تو رحمان الرحیم ہے, اور مالک یوم الدین ہے. جب یہ والی آیت پڑھیں تو اس وقت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں آپ نے رحم فرمایا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ آخرت کے مالک ہیں, اس دن بھی آپ رحم فرمائیے گا. تو اس طرح جب ہم پریکٹس کریں گے اس کو تو انشاءاللہ یہ چیز وہ ہوگی. اور وہی بات ہے, اس کو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عادتاً کیا ہوتا ہے, ہم وہی دالین کے بعد ہوش میں آتے ہیں, پھر ہمیں یاد آتا ہے, اگر قرات سے پہلے یاد آ جائے تو اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ صحیح سے پڑھ لیجیے, کیونکہ دوبارہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تب کب پڑھ سکتے ہیں کہ اب اگر تیزی سے پڑھ لی ہم نے, دالین پہ ہمیں ہوش آیا ہو, ہمیں تو اس کو تھوڑا سوچنا تھا, تو اس وقت دوبارہ اس کو پڑھ لیں فاتحہ کو, مگر سوچ کے پڑھ لیں تو آپ کو مزہ بھی آنے لگے گا, نماز میں رکیں گے بھی تو ہم اس کے میننگز کو کر رہے ہیں, پاز کو پریکٹس کریں گے, اور ہم اللہ کی بلیسنگز کو سوچیں گے رحمان پہلی دونوں آیتوں میں, اور اللہ رب ہے ٹیک کیئر, تو اس سے ہمیں کیئر ٹیکر ہے ہمارا, تو ہم سے اس کا لو بڑھے گا. اور دوسری چیز پہ ہم قیامت کے دن کے بارے میں سوچیں گے تو ہم ڈریں گے بھی, اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اپنا رحم ہی کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے, دنیا اور آخرت کی تمام رحمتیں عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.